हेलो दोस्तों। मैं ज़ुहैब सलीम आपके सामने हाजिर हूँ प्रेजेंटेशन जिसका नाम है 7 डेडली सिंस ऑफ फ्रीलांसिंग। ये प्रेजेंटेशन जो आपके सामने पेश की जा रही है एक्चुअली ये मैंने मैंने ये ओरिजिनेट नहीं करी है। ये मैंने जिनके नाम लिखा हुआ है बाय साद अहमद खान, ये मैंने इनसे ही प्रेजेंटेशन ली है जो कि एक इवेंट में इन्होंने पेश करी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने इनसे ख़ास रिक्वेस्ट करने के बाद ये स्लाइड्स इन्हीं के मैंने कैप्चर करी है। इसको मैंने डिज़ाइन भी नहीं करा, ये पूरा सब उन्हीं का, बस मैं सिर्फ आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम साद अहमद खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने हमारे साथ अपना कंटेंट शेयर करा। और ऑब्वियसली ये एक बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है जो कि नेक्स्ट लाइफ में मैं थोड़ा सा इनके बारे में भी डिस्कस। साद अहमद खान साहब अपने बारे में बताते हैं कि तकरीबन 15 साल से ये फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, और इसके अलावा ये वेब डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपमेंट, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग यानी बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ने आती है, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं, सोशल मीडिया से भी पे भी बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ों में भी जैसे कि उन्होंने लिखा है कि मैं हब स्पॉट का सर्टिफाइड इनबाउंड मार्केटर हूँ। तो मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनके हवाले के पास और एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। तो इस हवाले से जो मार्केटिंग में इन्होंने जो ड्रॉबैक्स देखे हैं ख़ासतौर पे हमारी पाकिस्तानी मार्केट के, तो उन्होंने उन चीज़ों का एक बहुत अच्छा अहाता इन 7 पॉइंट में किया जो कि नाम है 7 डेडली सिंस। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी तकरीबन एक अरसा हो गया फ्रीलांसिंग करते हुए, तो यकीनन इन बातों का हम भी इतना ख्याल नहीं रखते थे। जब ये पॉइंट हमने पढ़े तो इसका ख्याल रखते हैं और उसका हमें फ़ायदा नज़र भी आता है। यानी इसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस है ये चीज पॉइंट्स जो हम आजमाए हमने, तो यकीन इनका फायदा नजर भी आता है। तो अब आपके साथ भी शेयर करने वाले हैं, आप भी इनको पढ़िए और इन चीज़ों से बचिए, इन सिन से, गुनाहों से जिसके बारे में यानी गुनाह तो नहीं, यानी कि एक बड़ा बहुत गलत बात है जो फ्रीलांसर्स करते हैं। तो इन चीज़ों सबसे पहले साजिद अहमद खान साहब अपने साइड में कहते हैं नंबर 1 सिन नॉट इन्वेस्टिंग इन डिजिटल रियल एस्टेट। और कुछ ये सोशल नेटवर्क के आइकॉन यहाँ मौजूद हैं। एक्चुअली ये क्या है, इसमें ये बात आपको कही जा रही है कि हम लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट तो कर देते हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे और भी दूसरी वेबसाइट्स हैं पर आवर के हिसाब से जो पे करती हैं। तो होता क्या है, हम वहाँ पे अकाउंट तो बना लेते हैं, हम बिडिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपना सोशल नेटवर्क है उस पर नहीं बताते लोगों को कि जब हम फ्रीलांसिंग हमने स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि हमारे हल्का अहबाब में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो चीज़ दरकार कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता कि हमारे पास स्किल्स है और हम ये काम करते भी हैं, सर्विसेज देते भी हैं, या हल्के अहबाब में नहीं तो कम से कम जो लोग हमारे प्रोफाइल्स पे आते हैं यानी हम अपनी प्रोफाइल्स पे लिखते हैं कि हमें ऐसी ये चीज़ आती है, तो उसके साथ अगर ये पोस्ट भी मौजूद है कि मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये चैनल है, तो इससे बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट जाता है और इससे बहुत सारे लोग क्लाइंट आपसे इंटरेक्ट कर जाते हैं। और ये बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त चैनल मौजूद है सोशल मीडिया का, सोशल कनेक्टिंग जो लोग कर रहे हैं, किसी भी सोशल नेटवर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाजमी नहीं आप फेसबुक को लें, ट्विटर को, जो भी आप सोशल साइट्स यूज़ करते हैं उन सब पे आपका ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए। मैं फ्रीलांसर हूँ और आपका अगर फाइवर की अगर मैं बात करूँ तो आपका गिग का वहाँ पे पोस्ट मौजूद हो कि जी मैं इन चीज़ों की सर्विसेज देता हूँ। तो उसमें ये होता है कि ज़रा एक तो आप रिलायबल नज़र आते हैं, उससे क्या होता है उस आपकी उस गिग को रीड करके आपके रिव्यू भी पढ़े जा सकते हैं और आप पे यानी ट्रस्ट करने के ना आपको इजीली एक कोई भी प्रोजेक्ट दे सकता है, बजाय इसके कि वो आपसे रब्ता करे सिर्फ ये पढ़ के कि आप वेब डेवलपर हैं, कि आपको वेबसाइट आती है, प्लीज़ अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, या आपने खुद बनाए किसी से बनवाया, तो वो सारी चीज़ें तो आमतौर पे फ्रीलांसर अपना सोशल नेटवर्क जो मार्केटिंग जिसे कहा जाए अगर आम अल्फाजों में, इसको मेंटेन नहीं करते। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें पूरे वसूख के साथ, एतमाद के साथ स्टार्ट करें और लोगों को बताएं जी मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सर्विसेज सेल करता हूँ। दूसरा सिन जो बात करते हैं इस स्लाइड में, पुअर टाइम मैनेजमेंट। एक फ्रीलांसर जब अपना बिल्कुल इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरली
کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے تو ٹائم مینجمنٹ ایک سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کے لیے کہ پروجیکٹ شروع میں تو کچھ فری لانس کو پروجیکٹ ملتے نہیں ہیں، لیکن ایسا صرف شروع کے وقتوں میں ہوتا ہے، پروجیکٹ مل ہی جاتے ہیں۔ پروجیکٹ مل جاتے ہیں تو پروجیکٹ مل جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے، پروجیکٹ کو مینیج کرنا بہت بڑی بات ہے کہ بھئی پروجیکٹ آپ صحیح طریقے سے مینیج کر سکیں، تو اس میں ٹائم کا خیال رکھنا، ڈیڈ لائن کو میٹ کرنا، کیونکہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، اگر ایک کلائنٹ آپ سے کام کراتا ہے تو 80-90% چانسز ہوتے ہیں اب وہ آپ سے نیکسٹ اسے کوئی ضرورت آئے گی تو آپ سے پہلے کانٹیکٹ کرے اگر آپ نے اسے کام پراپر طریقے سے اور ود ان ٹائم پیریڈ کر کے دیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم عام طور پہ فری لانسر سے جو تجربہ ہمیں ملتا ہے اور جو سلائڈ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوتا ہے، کلائنٹ بار بار آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جی آپ نے اتنی دیر کی بات کری تھی اور اتنی دیر گزر چکی ہے، اتنے آور زیادہ ہو چکے ہیں، اتنے دن زیادہ ہو چکے ہیں اور آپ نے ابھی تک مجھے اسٹیٹس نہیں بتایا، یا اسٹیٹس بتایا تو وہ پراپر نہیں بتایا، یا آپ نے جو کمٹمنٹ کری تھی اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرا۔ تو یہ ٹائم مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے حل کے لیے بھی اگر میں کوئی بات کروں تو اوبیسلی اس کے لیے تو پورا ایک سیشن الگ سے کیا جا سکتا ہے، ٹائم مینجمنٹ پہ پورے پورے سیشنز ہوتے ہیں، ٹرینرز دیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کیا ہے، یہ اسکلز کیا ہے اور اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے۔ لیکن اگر میں صرف ایک اسپیسیفکلی فری لانسر کے لیے بات کروں کہ عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں، 2-3 پروجیکٹ ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو اسٹیکی نوٹس جو ہیں وہ ونڈوز 7 سے آنا شروع ہو گئے ہیں، تو پہلا تو سب سے آسان طریقہ یہ کہ آپ اسٹیکی نوٹس کو استعمال کریں اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کہ جی میں نے یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس کے آگے ٹائم پیریڈ یا ڈے بھی آپ لکھ دیں کہ سیٹرڈے سنڈے منڈے، تو اس سے ہوگا کہ ذرا کمپیوٹر آن ہوتے ہی آپ کے سامنے آپ کا ٹاسک آ جائے گا اور آپ سے دوبارہ ریویو کر سکیں گے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کو گوگل کیلنڈر میں فکس کر دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ ہم لوگ اپنی ای میلز کنٹینیوسلی چیک کر رہے ہوتے ہیں بار بار 2-3 گھنٹے بعد، تو اس میں کیا ہوتا ہے گوگل آپ کو ای میل سینڈ کر دیتا ہے جی آپ کا اب یہ ٹائم پیریڈ ہے، اب یہ ایونٹ ہے، اب یہ ایونٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل ایک میں جو یوز کر رہا ہوں کروم پر ایک پلگن آیا ہوا ہے کول کلاک کے نام کا ایکسٹینشن ہے، تو اسے آپ انسٹال کر لیں تو وہ ہر گھنٹے بعد میں ایک پاپ اپ دیتا ہے آپ کے براؤزر پہ کہ جی 3 بج گئے، 4 بج گئے، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جب ہم ادھر ادھر بزی ہو جاتے ہیں، یعنی سب سے بڑا جو نمبر 1 ٹائم کلر ہے کمپیوٹر میں فیس بک سوشل نیٹ ورک ہے، تو اس میں 2-4 گھنٹے پتہ نہیں چلتا، تو جیسے اگر اس میں بزی ہوتے ہیں ہر گھنٹے بعد آپ کو بتا دیجیے اب 3 بج چکے ہیں، 2 بج چکے ہیں یا 10 بج گئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک دم آپ تھوڑا سا شوق ہو جاتے ہیں کہ اتنا ٹائم گزر گیا اب اتنا ٹائم باقی ہے، تو اس سے بھی بہت زیادہ آسانی مل جاتی ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ دنیا کے کسی بھی شعبے کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی بھی چیز میں کامیاب ہونے کے لیے ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ ایک انٹرنیشنل اسٹیٹس مجھے یاد آ رہے ہیں، ابھی میرے سر نے بتائے تھے کہ دنیا کے 2/3 پروجیکٹ، یعنی کہ 2/3 یعنی کہ 66% پروجیکٹ کے فیلئر کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے۔ دنیا کے بڑے بڑے پروجیکٹس، میں فری لانسنگ کی بات نہیں کر رہا، میں ان سافٹ ویئر ہاؤس انڈسٹریز کی بات کر رہا ہوں جن کا ایک مقام ہے، انہوں نے یہ کی طرف سے اسٹیٹس آئے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس بھی جو پروجیکٹ فیل ہوتے ہیں وہ پور ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر انیشیل لیول پہ خیال رکھیں گے تو آگے جا کے بہت آسانی ہوگی۔ ایک بات آپ نے اپنے اساتذہ سے اور اپنے بڑوں سے لازمی سنی ہوگی کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ، بالکل یہ صحیح بات ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ایڈ کی جاتی ہے جو عام طور پہ ہم اتنا پڑھتے نہیں ہیں، اس کا دھیان نہیں دیتے، پریکٹس میکس پرفیکٹ، پریکٹس میکس پرماننٹ ایز ویل۔ پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بھی بناتی ہے، پریکٹس آپ کو پرماننٹ بھی بناتی ہے۔ اگر اسی وقت آپ نے غلط ٹائم مینجمنٹ کی پریکٹس ڈال لی تو بعد میں جا کے ٹائم مینجمنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اچھی بات یہی ہے کہ جب ایک درخت لگایا جائے تو اسی وقت اس کی صحیح حفاظت کر لی جائے اس کے تنے کی، تو بعد میں جا کے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ تند و تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو جب چھوٹا پودا ہوتا ہے اس وقت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت اگر آپ نیولی فری لانسر ہیں یا کچھ عرصہ آپ کو فری لانسنگ فیلڈ میں آئے ہوئے، تو سب سے جو امپورٹنٹ ٹاسک ہے اگر میں اس وقت آپ کو کہوں کہ فرسٹ پریورٹی جو ہے نا آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہو۔ رسک تو مل ہی جاتا ہے، کام آپ کو مل ہی جائے گا، اصل مسئلہ اس کام کو ڈیلیور کرنا۔ تیسری بات غلطی جو فری لانسرز کرتے ہیں وہ ہے ناٹ کمیونیکیٹنگ۔ ہوتا کیا ہے، کلائنٹ نے آپ سے ایک کام دیا آپ کو، فار دا ایگزامپل میں یہاں پہ بتاؤں کہ جیسے کوئی کام دیا، وہ کام آپ نے اکمپلش کر اس کو ڈیلیور کر دیا، اس کے بعد آپ ان کلائنٹ سے دوبارہ رابطہ نہیں کرتے کہ جی عام طور پہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کلائنٹ نے آپ سے ویب سائٹ بنوائی ہے تو obviously اس کو
اس کا لوگو بھی چاہیے. جب وہ ویب سائٹ واقعی اسے اچھی لگ گیا اور اس پہ ٹریفک آنا شروع ہو گیا, اس کا بزنس جنریٹ ہو رہا ہے, تو اب اس کا دل چاہتا ہے اس کو تھوڑا اور نکھاروں تاکہ تھوڑا سا اور ٹریفک آئے, لوگ اور سے انسپائر ہوں. تو اس وقت اس کا دھیان جاتا ہے لوگوں کی طرف, اس کی ڈیزائننگ کے کچھ کور فنکشنالٹی کی طرف, یا کچھ اسپیسیفک جس کو ہم کہتے ہیں سلور بلٹس, کچھ ایڈیشنل فنکشنالٹی وہ چاہتا ہے کہ اب اس میں ذرا ایسا پاپ اپ آ جائے. سمپل پاپ اپ آ رہا تھا, اب اس میں تھوڑا اسٹائلش پاپ اپ آ جائے. تو اس میں اس چیزوں کو بھی ضرورت آتی ہے. 2-3 مہینے بعد اسے ڈیزائن چینج کرنا پڑ گیا, یا اس کی ویب سائٹ پہ ٹریفک بہت آ رہا تھا, یوزر بہت آ گئے, سبسکرائبر بہت آ رہے تھے, اب وہ چاہتا ہے کہ ان کی ایک لسٹ کریٹ کرے, ان سے رابطہ کرے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلائنٹ کو چاہیے ہوتی ہے. تو ہم ان سے دوبارہ کانٹیکٹ نہیں کرتے کہ آپ نے مجھ سے کام کرایا تھا. اب میں یہ سروسز بھی دیتا ہوں لوگو ڈیزائننگ کی, یا میں ویب سائٹ ری ڈیزائن کی سروس بھی دیتا ہوں. میں اس کے علاوہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ورڈ پریس 4.5 ورژن پہ بنی ہوئی ہے, میں سے 4.6 پہ کنورٹ کر دیتا ہوں. اس سے اس کے یہ فوائد ہوں گے, یا یہ والا آپ کا فریم ورک یوز ہوا ہے, اب یہ فریم ورک آپ اس پہ اپڈیٹ ہو جائیں تو اس کے یہ فوائد ہیں. ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے کلائنٹ سے. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ نے ایک دفعہ آپ سے کام کروا چکا ہے آپ, اور اگر آپ نے اسے اچھا رسپانس دیا اوبیسلی, تو وہ دوسری دفعہ بھی آپ پہ کو دوسروں کے نسبت کام دینا زیادہ پریفر کرے گا, کیونکہ آپ اس کے ان سے پہلے بات کر چکی ہے, سارے معاملات ہو چکے ہیں A to Z. تو اس بیاف پہ وہ آپ کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوگا بنسبت دوسروں کے. ناٹ نوئنگ دیئر ٹرو ورتھ. مجھے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑی سی میں مجھے مسکراہٹ آئی چہرے پہ. وہ یہ کہ اکثر لوگ نا ہمارے اپنی ورتھ نہیں جانتے, کہ وہ جسے ایک کیجولی اگر میں کہوں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنے کے ہیں, ان کی ورتھ کیا ہے. عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ شروع شروع میں جب یہ ایکچولی شروع میں مسئلہ آتا ہے بہت سارے فریلانسرز کو, کیونکہ یہاں پہ ہم انہیں فریلانسرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ نئی اس فیلڈ میں آئے ہیں, یا جنہوں نے نیا نیا اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنی ورتھ نہیں جانتے. انہیں کوئی بھی پروجیکٹ ملتا ہے, یا پہلا پروجیکٹ جو شروع کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, جسے اگر ہم کہیں فرسٹ 5 پروجیکٹ فریلانسرز کے, اس میں وہ ہر وہ کام بالکل منیمم پرائس پہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, جس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے, بہت زیادہ وقت طلب, اور جس کی پرائز بھی اوبیسلی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ہمارے فری لانسرز $5 $10 پہ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, جس کی بات $100 بھی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں بس پروجیکٹ آنا تو اس کو ہم کمپلیش کرنا ہے. تو اچھا, اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ میں بھی اس کی اسٹریٹجی کو فالو کرتا ہوں کہ اگر آپ کو پہلی دفعہ کوئی پروجیکٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو اوبیسلی ڈن کر لیجئے, لے لیجئے. میں اس سے انکار نہیں کرتا, کیونکہ اوبیسلی پہلے دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا, آپ اپنا پورٹ فولیو نہیں دکھا سکتے, اور آپ کو تجربہ بھی نہیں ہوتا اوبیسلی. تو اس وقت اگر آپ ہائی پرائس چارج کریں گے تو یہ اچھی بات بھی نہیں ہے. تو یہ بات پھر سلائڈ کیوں ایڈ کی گئی؟ تو یعنی کہ یہ یوزلیس ہو گئی. اصل میں ہوتا کیا ہے, اس کی جو وجہ مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ نا, اگر ہم $100 کا $5 میں کریں گے, بہت سارے لوگ مجھ سے اس وقت ڈس ایگری کر رہے ہوں گے کہ نہیں جی ہم پہلی دفعہ کرتے ہیں کہ بعد میں کما لیں گے, ابھی تو ہم نے ایک مارکیٹ میں ریپو بنانا, جس طرح ایک نیا دکاندار آتا ہے اور وہ آئس کریم فری دے دیتا ہے, آئس کریم والا پہلے دن اپنے گاہکوں کو کہ فری لیجئے. تو ہم لوگ کے ذہن میں وہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت $5 تو آ ہی رہے نا, کوئی بات نہیں, ہم اسے کام کر کے دیں. تو obviously آپ کام کر کے دیں, اس سے منع نہیں, آپ 100 کا $200 کام $5 میں کر کے دیں. لیکن ہوتا اس بات کا خیال رکھیں, جب آپ اس کے $100 والا کام $5 میں کر کے دے رہے ہیں, تو اس سے آپ کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کر کے دیں کہ جی یہ تو مجھے $5 دے رہا ہے, اس کو تو $5 والا ہی کام کر کے دینا ہے. وہ تو آپ نے قبول کرا ہے $5, ورنہ وہ کام تو $100 کا, اور اس سے ریزلٹ ویسے ہی $100 والا ہی چاہیے کلائنٹ کو. تو آپ اپنے کام پہ کمپرومائز نہ کریں کہ اس نے پیسے کم دیے تو اب میں اس کو چیز بھی لو لیول کی دوں گا, یا کوالٹی پہ کمپرومائز کروں گا. آپ اسے ویسی کوالٹی دیں جو کہ اگر کوئی آپ کو $100 پے کرتا ہے, جیسی کوالٹی آپ اس کو, جیسی توجہ آپ اسے دیتے. اگر آپ اس چیز کو مینٹین کر پاتے ہیں شروع میں کہ بالکل وہی کوالٹی دیتے ہیں جو کہ $5 کے کلائنٹ کو بھی دیں گے اور $100 کلائنٹ کو بھی, تو obviously کوئی اس میں حرج نہیں ہے. شروع میں آپ بالکل $5 میں کام کریں, فائیور پہ جو $5 ہوتا ہے منیمم, آپ بالکل دیں, اپنا گگ بھی بنائیں, کلائنٹ بھی آپ کے پاس انٹریکٹ ہوگا. اصل میں اس کا نقصان ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جو اپنے کام کی کوالٹی کو ورتھ پہ یا پیسوں پہ کمپیئر کرتے ہیں. کس نے $5 دیا, اس کو $5 والا کام دینا ہے. وہ کلائنٹ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ تو آپ سے ایگری کرنے کے بعد ہی آپ کو آرڈر دیتے ہیں, اور آپ ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو کہ بھی آپ مجھے ویسے ہی کام کر کے دیں گے. یعنی کہ اس کی مثال ایسی ہے, اگر ایک ہی دکان پہ دو چیزیں مل رہی ہیں, اور
آپ کو ایک جگہ تھوڑا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ وہ خراب چیز مل جائے گی، اور اس لیے آپ کہتے ہیں مجھے وہی چیز ملے گی اور ان کو ویسے استعمال کرنا چاہوں گا جتنی کہ وہ چیز ہے۔ ڈسکاؤنٹ کو تو مطلب ہی ہوتا ہے، ورنہ تو وہ ڈسکاؤنٹ تو نہ ہو، وہ تو ایک دوسری چیز ہو گئی، جو کم پیسوں میں مل رہی ہے اور جو زیادہ پیسوں میں مل رہی ہے وہ دوسری چیز ہو گئی۔ تو ڈسکاؤنٹ تو کاہے اس کو جاتا ہے کہ وہی چیز کم پیسوں میں مل جائے۔ تو اگر آپ اسے ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کلائنٹ کو تو کوالٹی پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیجیے گا۔ اس سے ہوگا کہ آپ کا کلائنٹ بھی آپ سے خوش ہوگا، آپ کم پیسوں میں کام کریں، اوبیسلی آپ اسے دوبارہ جب آپ کو دے گا تو اس وقت آپ اس سے اس چیز کو سیٹ کر لیجیے گا۔ لیکن اگر آپ کم پیسوں میں شروع پہ کام کرتے ہیں تو کوالٹی پہ کمپرومائز بالکل نہیں کیجیے گا۔ 5 جس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، ناٹ مینیجنگ کانٹریکٹ۔ عام طور پہ یہ ہمارا مسئلہ آتا ہے، ہمارے ڈیزائنر حضرات کو زیادہ آتا ہے اس کا مسئلہ، کیونکہ ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے عام طور پہ جنرلی، ویسے وہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ نا کانٹریکٹ سائن نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے کہ کلائنٹ آپ سے کام کرواتا ہے، شروع میں آپ سے کہتا ہے جی یہ چیز بنا دیں، آپ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں، بنتی ہے اسٹیٹس دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بیچ میں اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، اوکے آپ اس میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں، کلائنٹ کی پھر ریکوائرمنٹ آتی ہے اس کو یہ بھی اس کو ماڈیفائی کر دیں، پھر آپ اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں، پھر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ آتی ہے اس میں یہ چیز بھی ایڈ کر دیں، تو ہوتا کیا ہے وہ پروجیکٹ جو 5 دن کا ہوتا ہے وہ 50 دن پہ چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں کوئی ریکوائرمنٹ اور کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں ہوا ہوتا کہ آپ اپنا بائر سے یہ کانٹریکٹ سائن کرا لیں جی آپ کو یہ چیز چاہیے، آپ اس پہ اگری ہیں، وہ اس پہ اگری ہو جائے اور آپ اس پہ ایک سائن کر لیں، جو ای کانٹریکٹ کو کہا جاتا ہے، یا وہ بالکل بہت سارے طریقے ہیں، آپ ایک اسکرین شاٹ لے کے اس سے ای میل پہ سینڈ کر دیں اور وہ ای میل آپ کے پاس بھی سیو اس کے پاس بھی کہ جی یہ چیز میں آپ کو دوں گا۔ تو اس کے بعد اگر کلائنٹ آپ کو کوئی ایکسٹرا چیز دیتے ہیں تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ چیز ہمارے انیشیل کمٹمنٹ میں شامل نہیں تھی یا ہمارے کانٹریکٹ میں شامل نہیں تھی، تو میں آپ کو سروسز ابھی نہیں دے سکتا، یا دوں گا تو اس کا ایکسٹرا چارج کروں گا، یا میں سروس ابھی نہیں دے سکتا، میں ابھی بزی ہوں، آپ اس کے لیے ویٹ کریں، اس کانٹریکٹ کی میعاد میں نے 3 دن دی تھی تو اس میں یہ چیز میں آپ کو 3 دن میں دے دوں گا، اگر آپ کو مزید کوئی چیز چاہیے تو اس کے بعد آپ اس کے لیے علیحدہ اس سے بات کریں۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس سے انیشیلی کوئی بات ڈن کر لیں، وہ ڈن کہہ دیں، اس کے بعد کام اسٹارٹ کریں، ایسا نہ ہو ریکارڈ میں ملتے ہیں فوراً اسٹارٹ ہو جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ناٹ ہیونگ اپ سیل فار کلائنٹ، ہم کلائنٹ سے یہ بات اسی سلائڈ سے میٹ کرے گی، ناٹ کمیونیکیٹنگ کی جو تھی، لیکن اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے انگیج نہیں رہتے، انگیج کیا وہ جو میں نے اس میں بات کری تھی کمیونیکیٹنگ کی، کہ ہم اسے اپ سیل نہیں کرتے کہ جی آپ نے مجھ سے ویب سائٹ بنائی ہے تو تو میں نا اس کے علاوہ آپ کو ڈیزائننگ کی سروسز بھی دوں گا، میں آپ کو اس کے علاوہ لوگو ڈیزائننگ کی سروسز بھی دیتا ہوں، اگر آپ کوئی ویب سائٹ آپ مجھ سے بنوا رہے ہیں تو کیا میں آپ کے لیے لوگو بھی ڈیزائن کر دوں، اور اگر آپ مجھ سے لوگو بنوا رہے ہیں تو کیا میں آپ کے لیے کوئی کور پیج بھی ڈیزائن کر دوں، کوئی آپ کے لیے لیٹر ہیڈ بھی ڈیزائن کر دوں، اگر آپ لیٹر ہیڈ بنوا رہے ہیں کلائنٹ تو میں آپ کے لیے بزنس کارڈ بھی ڈیزائن کر سکتا ہوں اور اس کی یہ چیز ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کو ڈیمو بھی دے سکتا ہوں، یہ اب سیل ہے۔ یعنی کلائنٹ کو بتائیں، اگر کلائنٹ نے آپ سے ایک چیز مانگی آپ سے دوسری چیز بھی پیش کریں، یعنی اس طرح وہ ایک اچھا جو سیل مین ہوتا ہے تو وہ کلائنٹ کو بہت ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ جی آپ ہمارے پاس یہ چیز لینا ہے لیکن ہم یہ سروسز بھی دیتے ہیں اور یہ چیز بھی دیتے ہیں۔ جب آپ سے کلائنٹ انگیج ہو رہا ہو، بات ہو رہا ہو، تو آپ اسے اپنی ساری سروسز کے بارے میں بتائیں کہ میں یہ سروسز بھی فراہم کرتا ہوں۔ آخری اس میں پوائنٹ ہے ناٹ سیئنگ نو، ہم لوگوں کو نہ کہنا نہیں آتا۔ اب ہم میں بھی آ گیا، لیکن ابھی آپ بولیں گے میں نے تو ابھی نہ کہا ہے، تو ہمیں تو نہ کہنا آتا ہے، اور آپ نے بھی ابھی اتنی دیر میں میں نے بولا آپ لوگوں نے بھی ایک دفعہ کہہ کے ٹرائی کر لیا ہوگا، زبان سے تو دل میں تو ایک دفعہ نہ کہہ ہی لیا ہوگا۔ تو یہ اس نہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایکچولی اس نہ کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے کیا، ہمیں کچھ ایسے ریکوائرمنٹ ملتی ہیں کلائنٹ کی طرف سے جو کہ ہم اکمپلش نہیں کر سکتے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ ہماری ایبلٹی نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو کمپلیش کر سکیں، ہمارے پاس اسکلز نہیں ہے۔ دوسری ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ آئے کس طرح کمپلیش، ہمیں پتا تو ہوتا ہے کہ اس طرح ہو جائے گی لیکن ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ اس طرح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یا تیسرا کہ وہ جس ٹائم پیریڈ میں وہ بات مانگ رہا ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں وہ چیز ہونا ممکن نہیں ہوتی، تو ہم کو میں سے بہت سارے لوگوں کو نو کہنا نہیں آتا کہ جی سوری، جس کو ہم ایک ڈیسنٹ وے میں کہیں کہ سوری میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، یا اس ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوگا۔ ہوتا کیا ہم اسے یس جیسے کلائنٹ ہے کہہ رہا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ والا وہ جو فریز ہے نا جو ہمارے دماغوں میں بھر دیا گیا ہے
وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو چیز حق ہے وہ آپ حق بولیں اور جو چیز غلط ہے وہ آپ غلط بولیں. آپ کا رزق دنیا میں کوئی شخص لے نہیں سکتا اور جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو کوئی دے نہیں سکتا. تو جو چیز آپ کر سکتے ہیں بالکل اسے بولیں اور جو چیز نہیں کر سکتے اس پہ آپ بڑے ڈیسنٹ طریقے سے معذرت کر لیں. نو جی میں یہ نہیں کر سکتا یا یہ میں اتنے پیریڈ میں نہیں کر سکتا. تو نو کہنا بھی سیکھیے کہ نہیں جی یہ نہیں ہوگا. کلائنٹ نے کو ایسی ریکوائرمنٹ دے دی جو کہ پاسبل ہی نہیں کہ امپلیمنٹ ہو سکے. نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا یا اس میں یہ نہیں ہوتا. تو ایک آپ نا ڈیسنٹ طریقے سے بات کیجیے. obviously آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس سے آپ کی ریکوائرمنٹ آپ کی پوزیشن خراب ہوگی بلکہ اس سے آپ کی امیج بہتر ہوگی. سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ جو چیز کو آتی ہے اس پہ یہی یس کہتا ہے, جو نہیں آتی اس پہ نو کر دیتا ہے. بجائے اس کے کہ آپ اسے یس کہہ دو اور نہیں ہو تو بعد میں وہ کمٹمنٹ خراب ہو. یہ اس بات سے بہتر ہے کہ آپ اس کو پہلے کہہ دیں کہ جی میں مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو ان 7 چیزوں کے آپ خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ فری لانسنگ میں گرو بھی کریں گے اور آپ بہت جلدی اس میں ایمرجنگ کر جائیں گے. کیونکہ فری لانسنگ ایسی فیلڈ ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کتنا آپ اپنی انکم مہینے کی ارن کرنا چاہتے ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ میں $500 ارن کروں گا 500 تک کر جاتا ہے. جو $100 کرنا چاہتا ہے وہ $100 کر جاتا ہے. جو $1000 چاہتا ہے وہ $1000 کر جاتا ہے. اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. یہ مائنڈ آف سیٹ کی بات ہے فری لانسنگ نا. آپ کے پاس کتنا اسٹیمنا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آدمی سوچ لیتا ہے نا ایک بات تو اس کے لیے وہ پھر عملی ترتیب بھی بناتا ہے. ایک شخص نے سوچ لیا کہ جی میں نے اگر یہاں سے لندن تک جانا ہے تو obviously وہ پھر اب اس حساب سے بھی تیاری کرے گا. اس کے پاس راہ سفر اور اس کی تیاری اس حساب سے ہوگی. لیکن ایک شخص نے جانے 1 کلومیٹر دور ہے تو اس کے لیے اس کی تیاری بھی کچھ نہیں ہوگی. وہ بس 5 منٹ پہلے اٹھے گا اور چلا جائے گا. تو اسٹیٹ آف مائنڈ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ جس کو کہا جاتا ہے نا سوچ بڑی رکھو تو وہ بات ہے. اگر انگلش سے میں اردو میں آ جاؤں تو اپنی سوچ بڑی رکھیے. ہاں سب کچھ پاسبل ہے. ایسے بھی لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ $100s ڈیلی بیسس پہ کما رہے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو مہینوں مہینوں گزر گئے ابھی تک ان کے $100 ہی پورے نہیں ہوئے. تو آپ محنت کرتے رہیے, باتوں کا خیال رکھیے, اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں ان سے سیکھتے رہیے. ہم بھی ابھی تک سیکھتے ہیں اور جو سیکھتا ہے وہ آگے سکھا دیتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.